अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेज़ 2-3 दिन से तो हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग डेज़ चल रहे हैं। और आज आपने देखा कि इमरान खान साहब जो हैं वो वापस घर पहुंच गए हैं, और आते हुए भी उनको काफ़ी तंग किया गया और काफ़ी घंटे जो हैं वो उनके कोर्ट के अंदर ही गुजरे। एक हद से बेजा की सी कैफियत थी, और उसमें हमने देखा कि एक ड्रामा करने की कोशिश की गई कि जनाब बाहर फायरिंग हो रही है, और ये आपको पता ही है कि ये ड्रामे श्रामे हमारी पुलिस वाले कर लेते हैं। और साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जो ISPR का एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने ये कहा है कि मार्शल लॉ का कोई चांस नहीं है, रूल आउट किया है उन्होंने, क्योंकि बातें हो रही थी, अफवाहें भी फैल रही थी इमरजेंसी की भी और मार्शल लॉ की भी, तो वो तो उन्होंने रूल आउट कर दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ौज मुत्तहिद है अंडर दी COAS, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जनाब कोई रेजिग्नेशन वगैरह भी नहीं आए हैं। तो ये जो मामला हैं ये किस तरफ चल रहे हैं, इसका ज़रा तजिया करेंगे, और ये भी देखेंगे कि अब स्ट्रेटजी क्या होगी फ्रॉम नाउ ऑन। दोनों जो फ्रीकैन हैं उनकी स्ट्रेटजी अब क्या होगी, इसका तजिया करेंगे। लाहौर से हमारे सीनियर दोस्त साफ़ी भाई जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। सलमान भाई, ये जो आज हमने देखा जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, और जिस तरीके से इमरान खान साहब की पहले उनको गिरफ़्तार किया गया और बहुत ही भोंडे अंदाज से किया गया, उसके बाद हमने देखा कि जैसे रिएक्शन आया और बहुत ही वायलेंट किस्म का रिएक्शन आया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए उनको रिलीफ दिलवाया गया, और फिर पहले उनको मारा गया, सर पे भी मारा गया, और फिर दूसरी दिन उनको मर्सिडीज़ के ऊपर बुला के तो फिर उनको वहाँ पे एंटरटेन भी किया गया। तो ये जो हार्ट ऑफ यानी चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये आप समझते हैं कि कोई ऐसे ही हो गया या इसके पीछे कोई रीज़न भी है? देखिए, पहली बात तो इसरार भाई ये है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में जब किसी सियासी क़यादत पर मुकदमे बनते हैं तो उनकी नोयत कानून से ज्यादा सियासत की होती है। कल ब्रादरम हामिद मीर साहब ने इतराफ़ किया कि 90 के करीब जो मुकदमात हैं इमरान खान के ऊपर वो बोगस हैं और उनका मकसद पीछे सियासत है। अब आप देखिए ना, जिले शाह का कत्ल भी जो है वो इमरान खान के ऊपर है, यानी इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है। और जब इन मुकदमात को अदालतों में कानूनी बुनियादों पर परखा जाता है तो उसकी हैसियत जो है वो बड़ी कमजोर नजर आती है। एक बात तो ये कोई आज की हुकूमत का मसला नहीं है, हमें हर दौर में हुक्मरान तबकात के कुछ इसी किस्म के एटीट्यूड मिलते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है ना इस मुल्क में, इस हुकूमत के अंदर, वो ये कि सियासी कारकुनों पे जिस तवातर के साथ, तेजी के साथ दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं, यानी शाह महमूद कुरैशी भी दहशतगर्द है, असद उमर भी दहशतगर्द है, फवाद चौधरी भी दहशतगर्द है, इमरान खान भी दहशतगर्द है, यास्मीन राशिद भी दहशतगर्द है। ये जाहिर करता है कि हमारा जो इस वक्त का हुक्मरानी का जो माइंडसेट है ना, उसमें इंतकामी पहलू जो है वो हमेशा से नुमाया रहता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब का इस्लामाबाद जाना, उनकी गिरफ्तारी का होना, उनका वहां गिरफ्तार रहना, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अंदाज है, उससे यकीनी तौर पे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को। और खास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून है और JUI है, आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें ना फजलुर रहमान की, और उसके बाद शहबाज शरीफ की काबीना के इजलास के अंदर जो खिताब उन्होंने किया है, वो पूरा का पूरी एक यलगार है जुडिशरी के खिलाफ। और बाकायदा उन्होंने कहा है कि एक दिन पहले मरियम ने कि जुडिशरी जो है वो एक फाशिज्म का किरदार अदा कर रही है और दहशतगर्दी को सहूलतकारी के तौर पर वो ऑपरेट कर रही है और दहशतगर्दों को वो सहूलतकारी दे रही है, यानी उनके बकौल इमरान खान दहशतगर्द है और जुडिशरी उनको सहूलतकारी का रोल दे रही है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो केसेस आपने इमरान खान के ऊपर बनाए हैं उसका पोटेंशियल क्या है, उसकी सेहत क्या है, उसमें कितने एविडेंस हैं, कितने शवाहिद हैं, उनकी तरफ कोई तज्जिया नहीं। क्योंकि हमने सारे मुकदमे तो मीडिया के अंदर लड़ने हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ। ये कहा गया कि इमरान खान को 8 नोटिस जारी किए गए नैब की तरफ से अल कादर ट्रस्ट के अंदर, लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल ने आके वहां इतराफ किया कि हमने सिर्फ 1 नोटिस इमरान खान को जारी किया और उसका भी जवाब आ गया था। तो यहां से अंदाजा लगा लीजिए कितनी वीक तैयारी है कानूनी टीम की जो इस वक्त हुकूमत के साथ है, और उसकी फिर प्राइस जो है वो पे करनी पड़ी। अब मसला ये है कि फजलुर रहमान साहब ने तो ऐलान कर दिया है कि वो मंडे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होंगे, और बाकायदा क्योंकि मंडे वाले दिन ही वो जो 3 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में इलेक्शन के मुकदमे वाला, वो समाप्त करेगा। और इनको खदशा ये है कि उस दिन कोई बड़ा फैसला जो है चीफ जस्टिस दे सकते हैं इलेक्शन वाले केस के अंदर।
اس لیے اب ایک عدالت پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جس انداز سے خاص طور پہ مریم اورنگزیب، مریم نواز اور پی ڈی ایم کی پوری قیادت اور پی ایم ایل این جوڈیشری پہ حملہ آور ہوئی ہے، وہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں مسلم لیگ نون کی ایک تاریخ رہی ہے جوڈیشل کانٹیکس میں، جہاں وہ دباؤ ڈالتے ہیں، ججوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، خریدتے ہیں، اپنی مرضی کے بینچ بناتے ہیں، اپنی مرضی کے مقدمے سنتے ہیں، اور جو فیصلہ ان کے حق میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو فیصلہ ان کے حق میں نہ ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہاں تھوڑی سی گڑبڑ کر دی ہے پیپلز پارٹی نے حکمران اتحاد کے ساتھ. ایک تو کابینہ کے اجلاس میں انہوں نے ایمرجنسی کی مخالفت کی ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی مخالفت کر دی کہ اگر آپ کوئی ایسا قانون لے کے آئیں گے جس کا مقصد پی ٹی آئی کو بین کرنا ہوا تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. اور یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے، اس کی بھی بڑی نیم دلی سے کل نیر بخاری صاحب نے حمایت کا اعلان کیا، یعنی وہ ٹوکن پارٹیسپیشن ہوگی. ایک بات تو اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے جو سوال اٹھایا تھا کہ کیا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، دیکھیے میں بار بار آپ کے ان پروگراموں میں کہہ رہا تھا الٹیمیٹ آپ کو کسی نہ کسی انگیجمنٹ میں جانا پڑے گا. یہ ریلائزیشن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہو گئی ہے کہ عمران خان کے ساتھ اگر معاملات طے نہیں کرنے یا معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا، ماں سوائے ٹکر مار کے، لڑ کے، ٹکراؤ کر کے معاملات حل نہیں ہوگے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے احتجاج ہوا اور اس میں جتنا بھی جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آج اس کی وضاحت عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے خطاب میں بھی کریں گے بقول ان کے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے نا کوئی ڈیل ہوئی ہے، جو کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ کوئی نئی این آر او ہو گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی ہے کہ جناب ان معاملات کو شاید پولیٹیکلی ڈیل کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک بار پھر ڈاکٹر عارف علوی نے ایک رول پلے کیا ہے میری اطلاعات کے مطابق، اور وہ عمران خان سے بھی ملے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بھی ملے ہیں. اور پھر بیچ میں سے وہ جو میں نے کہا تھا کہ جس پہ سب کا اتفاق ہو گیا ہے کہ انتخاب ایک ہی ہونا چاہیے، اس کا بھی راستہ ڈھونڈا گیا ہے کہ اب اس مسئلے کا حل تو انتخابات ہی ہیں، اور جتنی دیر تک آپ انتخابات نہیں کرائیں گے یہ بحران ختم ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو تھا نا جی ایمرجنسی کا، ماشاء اللہ کی باتیں، فوج اس پہ آ جائے گی یا کوئی قومی حکومت بنا دیں یا کوئی ایسی ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا دیں، یہ گفتگو بھی پچھلے ایک مہینے بہت چلی، کافی دیر سے چل رہی، لیکن یہ اب وہ بھی ختم ہو گئی، سودا بھی دکھا جی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب وہ بھی بات، اب میں نے کہا کہ وہ بھی اب کہہ دیا انہوں نے. جی جی دیکھیے نا کل تو آئی ایس پی آر نے وضاحت کر دی نا، نہ ان کو ایمرجنسی میں سپورٹ مل رہی ہے حکمران اتحاد کو، نہ ان کو ماشاء اللہ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے، اور جس کی وضاحت کل انہوں نے کی. اور ماشاء اللہ لگے گا بھی نہیں، جو ملک کے حالات و واقعات ہیں اس میں ماشاء اللہ نہیں لگتے، اس میں تو آپ کو مل کے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا ہے. میری ابھی بھی یہ ایک چھٹی جسے کہتے ہیں نا بندے کی ایک سینس ہوتی ہے، سکس سینس، وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ بہرحال معاملہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائے گا. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی جون 10 جون تک بجٹ پیش ہوگا، اور بجٹ پیش ہونے کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اور اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بنیں گی، اور اس کے بعد جا کے جولائی اور اگست کے درمیان جا کر شاید یہ انتخابات کی بات جو ہے اس پر اتفاق ہو سکے گا. ایک دفعہ پھر وہی بات آئی ہے دوبارہ کہ ہمیں انتخابات کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑے گا. تو کیا پھر انتخابات اگر آپ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا ایک الٹیمیٹم تھا کہ جی 14 تک الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں، اب وہ تو کل گزر جائے گی پرسوں، اور منڈے والے دن کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس تک نوبت ہی نہ پہنچے اور پہلے یہ گورنمنٹس وغیرہ فارغ ہو جائیں اور فوراً ہی یہ انتخابات کی طرف ہم بڑھ جائیں؟ دیکھیے کچھ اتفاق رائے تو منڈے سے پہلے ہوگا، اگر کچھ ہوگا تو اس کی شکل آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے میں نظر آئے گی، اور اس میں خاص طور پہ شہباز شریف کا کانسنٹ جو ہے وہ لیا جائے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیے منڈے کو شہباز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں. ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، سنیں، اگر وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جب نئے ایوان میں نئے پرائم منسٹر کا انتخاب آئے گا تو پیپلز پارٹی وہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ اب نئے انتخابات کا راستہ اختیار، اور پھر وہ اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑے گا، اسمبلی کو تحلیل کرنا پڑ جائے گا، کیونکہ شاید اب نیا وزیر اعظم پھر منتخب نہ ہو. تو یہ شہباز شریف صاحب کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ، دیکھیے نا مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ مجھے ملتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی قربانی دے کے نا ہم اپنا نیریٹو بلڈ کر لیں گے اور الیکشن میں سپورٹ مل جائے گی. میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے، اور نہ شہباز شریف سے بولے ہیں کہ وہ اپنی قربانی دیں گے، بلکہ میری اطلاعات کے مطابق
آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو اس بات پہ رام کیا ہوا ہے کہ آپ نواز شریف کی اور مریم کی سیاست کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کول رکھیں اور معاملات اسی طریقے سے چلائیں جیسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے ادروائز وہ آپ کو بھی ڈیمیج کرے گا اور ہماری اتحاد کو بھی ڈیمیج کرے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب منڈے تک کیا عمل دکھاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فضل الرحمان صاحب جو جادو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی منڈے والے دن، اس میں خود مسلم لیگ کتنی دلچسپی لیتی ہے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ڈویژن ہے اس بات کے اوپر کہ کیا ہمیں اس طرح کا احتجاج کا حصہ کس بننا طرح؟ بھی چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ تو مجھے آپ دیکھیے گا کہ جتنے مفاہمت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اس کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے فضل الرحمان نہیں کے ہوگا۔ کھیل کا۔ اور اس سے ٹھیک۔ پہلے بھی جب فضل الرحمان صاحب دھرنا دے کر اسلام آباد آئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ٹوکن پارٹیسپیشن کی تھی اور پیپلز پارٹی نے اس دھرنے سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا تھا۔ تو ٹھیک یہ ابھی بات، ٹھیک اگلے کچھ 24 گھنٹوں میں طے ہوگا۔ ایک طے ہو اچھی جائے گا۔ بات جو میں نے کل دیکھی ہے، جو اچھی بات ہوئی ہے، ایک طرف یہ کہ عمران خان نے یہ تاثر کی نفی کی ہے کل دوبارہ غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو انتقام لیں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جنرل عاصم منیر کو میرے حوالے سے گمراہ کرتے ہیں اور غلط بیانات وہاں جا کے پیش کرتے ہیں، اور میں نے اس کا اظہار عاصم منیر کو ایک میسج کے ذریعے بھی کروایا تھا کہ میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں مستقبل میں اگر مجھے اقتدار ملا تو میں موجودہ فوجی قیادت کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اس بیان کے بعد آپ دیکھیے کہ ساتھ ہی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا، اور دونوں کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، ودن آدھے گھنٹے کے فرق کے بعد کہ جی ہم تو کوئی کسی قسم کی ماشاء اللہ لگانے کے کانٹیکسٹ میں اس پہ نہیں جاتے، تو کہیں کوئی چھوٹی موٹی انڈرسٹینڈنگ ضرور نظر آتی ہے کہ نہیں، لیکن اب جو اس آپ سسٹم بات کو کر رہے تھے، چلانا ہے۔ جو آپ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ الوی کی، تو پریزیڈنٹ الوی کا اس میں پھر رول تو کوئی نہ کوئی لگتا ہے کہ ہوگا، کیونکہ اگر آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے سٹیپ بیک کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کہیں کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ وہ عارف الوی صاحب کا ایز پریزیڈنٹ وہ خط پڑھ لینا جو انہوں نے خط لکھا ہے اور ملکی سچویشن کے اوپر، شہباز شریف وہ کو خود ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف وہ جسے کہتے ہیں رنجیدہ ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی رول پلے کر رہے تھے۔ اور یہ جو عمران خان سے ان کی ملاقات ہے اور کچھ اور لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے اندر بنیادی چیز یہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، معاملات کو واپس پیچھے کی طرف نہ لے کے جایا جائے، اس سے ٹکراؤ پیدا ہوگا، معاذرائی پیدا ہوگی، تناؤ پیدا ہوگا۔ اور یہ دیکھیے نا، یہ جو تاثر تھا کہ جو حکومت نے کوشش کی کہ فوج کے درمیان اور عوام کو آپس میں لا کے کھڑا کر دیا جائے، آپ نے اسلام آباد میں فوج بلانے کی بات کر دی، پنجاب میں بلانے کی بات کی، کے پی کے اندر بلانے کی بات کی۔ میری اطلاعات کے مطابق خود فوج کے اندر بھی اس بات کا ریئیکشن تھا کہ ہمیں براہ راست عوام سے کوئی ٹکراؤ نہیں پیدا کرنا، وہ بلا وجہ ایک نئے محاذرائی کو پیدا کرے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ جو حکومت کا ایجنڈا کیا تھا، حکومت کا ایجنڈا یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ عمران خان اور فوج کے درمیان ٹکراؤ اس حد تک آگے لے کے جایا جائے جس سے فوج جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں ایک فیصلہ کر کے، جسے کہتے ہیں نا، مجھے یہاں پہ بہت سے جرنلسٹوں نے یہ کہا کہ آپ کے نام آپ کو یاد ہے، سہیل وڑائچ نے کہا، منیر فاروق نے کہا، اور بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ ریڈ لائن لگا دی گئی ہے عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے۔ تو پھر میں نے سوال یہ پوچھا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے ریڈ لائن لگا دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے تو یہ فیئر الیکشن تو نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ ایک اور آپ کس طرح سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ تو یہ جو کہا، ایک تو یہ تھا کہ ایک محاذرائی پیدا کی جائے، عمران خان کا فوج سے ٹکراؤ پیدا کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا جائے کہ یہ جتنی ساری سرگرمیاں ہوئی ہیں پروٹیسٹ کے نام پر، اس میں عمران خان کو انگیج کر کے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے، اور باقاعدہ اس کو یہ کہا جائے کہ یہ تنظیم جو ہے اس کے اوپر بین کر دیا جائے۔ یہ تجویز بھی تھی، لیکن میں بلاول بھٹو صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا ایک دن پہلے پریس کانفرنس میں کہ میں آخری آدمی ہوں گا جو اس کی حمایت کروں گا، میں نہیں کروں گا اس کی حمایت، یہ بالکل غلط فیصلہ ہے اور ہمیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، اور کل بھی پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اس کا اور مطلب ہے اس کی وجہ یہ بھی تو ہے نا، اس کی ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے نا سلمان بھائی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھیں تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس سے کہیں بہت بڑا ریئیکشن آیا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے اس، تو اس لیے وہ میرا خیال نہیں چاہتے ہوں گے کہ وہ اس طرح کی چیزیں کریں، اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اور بات بھی ہے، آصف علی زرداری صاحب کسی قسم کی مہم جوئی، کسی قسم کا پولیٹیکل ایڈونچر، کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست کے حامی نہیں ہے۔ وہ مفاہمت کے ساتھ، مصلحت کے تحت سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، جوڈیشری کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں پیدا کریں گے، نہ جوڈیشری کے ساتھ، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہ سیاسی فورسز کے ساتھ۔ اور اسی لیے انہوں نے یہ پیغام ایک سطح پہ عمران خان کو بھی دیا ہے
کہ اگر آپ کے خلاف کوئی پروگرام طے ہو رہا ہے حکومت کے اندر تو ہم اس کا حصہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں تو یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ حکومت کے لیے ایک مشکل یہ ہے کہ ایک طرف آصف علی زرداری کی مفاہمت کی سیاست ہے, دوسری طرف جو جوڈیشری ہے وہ ان کو کوئی مارجن دینے کے لیے کوشش تیار نہیں ہے, اور پھر اسٹیبلشمنٹ میں بھی ان کی جو ہے حمایت جو ہے یا مخالفت جو ہے وہ تقسیم ہے, ایک یعنی کہ کوئی ایک نقطہ نہیں ہے. اور یہ جو خاص طور پہ جوڈیشری کو جس انداز سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نا, وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے کارڈ کم ہو گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لڑائی کے ساتھ ہم باہر آ جائیں تو شاید معاملات درست کر لیں. میں یہی آپ سے پوچھنے والا تھا. جی پلیز گو ہیڈ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل ایک مجھے مسلم لیگ کے بہت اہم آدمی سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا کہ ہم ایک ایسی معیشت چھوڑ کے جائیں گے کہ جو عمران خان جب آئیں گے بھی تو معیشت کو سنبھال نہیں سکیں گے. یہ وہی اپروچ ہے جب خاقان عباسی کے دور میں بھی تھا کہ جی ہم جب جائیں گے تو عمران خان آ گئے. اس وقت جنرل باجوہ نے جا کے 3-4 ارب ڈالر جو ہے عمران خان نے مل کے اکٹھے کیے تھے مختلف ملکوں سے, تو معیشت کو سہارا دیا تھا. اور یہی وہ بدقسمتی ہے اسرار صاحب, پاکستان میں چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, جب آپ اکانومی کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں نا تو پھر اس کی پرائس جو ہے وہ پھر سوسائٹی کو پے کرنی پڑتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ معاملات جو ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی اور حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح کہ آپ نے زرداری صاحب کا بھی کہا, لیکن اس میں جو سپوائلر کا رول ہے وہ نون لیگ ادا کر رہی ہے, اور جس طرح کی بیانات وہ دے کے اور جو تیل چھڑکنے والی بات ہوتی ہے آگ کے اوپر, آپ نے دیکھ لیا ہوگا مریم اورنگزیب کو, آپ نے رانا صاحب کو بھی دیکھ لیا, باقی اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں یہ بھی تو ایک سپوائلر کا رول پلے کر رہے ہیں نا. ان کو جس طرح بھی آپ نے کہا تھا کہ ان کی آپشنز کم ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ تو آگے جا کے بھی پھر سپوائلر کا رول پلے کریں گے. دیکھیے اس رجیم چینج کا جو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کو ہوا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت سب سے زیادہ ورسٹ پوزیشن کے اوپر ہے. اس کا احساس خود مسلم لیگ نون کو بھی ہے. اور وہ جو کہا جاتا تھا کہ مسلم لیگ, دیکھیے نا 2 ہی سٹیکس ہیں, پنجاب میں مسلم لیگ نون کا سٹیک ہے, کے پی کے میں فضل الرحمان کا سٹیک ہے, پیپلز پارٹی کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے ان 2 صوبوں میں. تو لڑائی جو ہے بنیادی طور پہ تو کے پی کے اور پنجاب کے اندر ہو رہی ہے, اور وہاں فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی سپیس باقی نہیں بچ رہا, ادھر پی ایم ایل این سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی سپیس نہیں بچ رہا. تو یہ کھیل کے اندر نا خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے مارشاء اللہ بھی لگ جائے وہ بھی ٹھیک ہے, ان کے لیے ایمرجنسی بھی لگ جائے وہ بھی ٹھیک ہے. ان کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ انتخابات نہ ہو, ایک بات, اور اگر ناگزیر ہو جائیں انتخابات تو ہمیں پہلے ہم سے کوئی ڈیل کی جائے تاکہ ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو سکیں, خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لوگ. اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ جو نواز شریف گروپ ہے اور مریم ہے اور یہ شہباز شریف گروپ ہے, ان کے درمیان بھی ہمیں بہت زیادہ ڈویژن اور خلیج نظر آتی ہے بہت سے معاملات کے اوپر. آپ نے ایک نوٹ کیا ہوگا کہ حمزہ شہباز اس وقت پاکستان میں ہے لیکن پولیٹیکلی وہ ایکٹیو نہیں ہے, اب وہ صرف اپنے دفتر تک بیٹھتے ہیں. اور ان کا گلہ یہ ہے اپنے والد صاحب سے کہ آپ چیزوں کے اوپر کلیئرٹی سے سٹینڈ نہیں لے رہے, اور ہمیں مریم نواز نے اور نواز شریف نے جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. جب مشکل ہوتی ہے تو یہ ہمیں آگے کر دیتے ہیں, جب کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا شہباز شریف ہوں یا حمزہ شہباز, دونوں مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو ہے دونوں ٹکراؤ پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا خود پارٹی کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی کوئی بڑا فیصلہ جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل آپ نے دیکھا کہ 3 ججوں کے بارے میں ان کا بڑا موقف تھا, نقوی صاحب کے بارے میں, اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں اور چیف جسٹس کے بارے میں. جس دن عمران خان کو ریلیف ملا تو اطہر من اللہ کو بھی گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں, ٹھیک ہے نا. اس سے آگے چلیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنا جس نے عمران خان کی ضمانتیں منظور کی, ان کو بھی گالیاں پڑنی شروع ہو گئی. پھر اس سے آگے چلیں تو طارق محمود چنگیزی صاحب نے ان کو ریلیف دیا, ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئی. ایک اور کیانی صاحب نے ان کو ریلیف دیا تو ان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئی. یعنی جو جج ان کی ضمانتوں کو قبول کر رہا تھا یہ سارے جج بکے ہوئے تھے. اچھا اب اس پہلے کہا گیا کہ سپریم کورٹ, اب کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ان کے لیے ایک جو ہے نا سہولت کاری کر رہی ہے. یعنی اب بات اتنی سی رہ گئی ہے کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو بنا دیا جائے اور آرمی چیف شہباز شریف صاحب کو بنا دیا جائے تاکہ معاملات جو ہے وہ جیسے چاہتے ہیں ویسے حل ہو جائے. لیکن ایک بات اور چیز دیکھ میں رکھیے, آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ لٹک گیا ہے, ملک کی اکانومی اس وقت پیٹ کے اوپر لگی ہوئی ہے, ملک کا جو سیاسی کرائسس ہے آپ دیکھیے نا, جو چائنیز وزیر خارجہ آئے تھے پاکستان اور افغان وزیر خارجہ,
تو چائنیز وزیر خارجہ نے ان کو ایک ہی بنیادی بات کی کہ آپ اپنی انٹرنل پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس کو ٹھیک کریں. اچھا آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے خراب کر دیا. تو اب دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں لیکن آپ اپنا انٹرنل ڈیکورم ٹھیک کریں, پولیٹیکل ڈیکورم اور اکنامک ڈیکورم. اچھا اب ہم ان کی بات ماننے کی بجائے اگر محاذرائی ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں تو پھر اسرار بھائی دنیا کیوں آپ کے ساتھ انگیج کرے گی, یہ سوال تو ہے نا. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب دیکھیے گلوبل پالیٹکس میں سعودی عرب کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یو اے ای کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, چائنا کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, ترکی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ان تمام ملکوں نے بھی انڈائریکٹلی میسیجز بھیجے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھائی یہ جو آپ اس وقت ایڈونچرزم کر رہے ہیں اس سے باہر نکلیں اور کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ مل کر کچھ زیادہ بہتر طریقے سے انگیج کر سکیں. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کچھ اثر ہوا ہے؟ جی بالکل ہوا ہے سر. دیکھیے نا آپ دیکھیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا اثر یہ ہوا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا راؤنڈ ہوا. وہ مذاکرات ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے, کوئی نہ کوئی رول اس میں پلے ہو رہا تھا. پھر ڈاکٹر عارف علوی کا ایک مشن تھا, پھر خواجہ سعد رفیق, ایاز صادق وغیرہ جو کوششیں کر رہے تھے وہ بھی ایک اس کا پہلو تھا. پھر آصف علی زرداری صاحب نے مفاہمت کا جو انیشیٹو لیا وہ اس سلسلے کی کڑی تھی. پھر چیف جسٹس صاحب نے جو کہا کہ بار بار مفاہمت مفاہمت مفاہمت, اس کے پیچھے بھی یہ ریفلیکشن تھا. پھر اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک دباؤ تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جناب آپ ایک راستہ نکالیں آگے بڑھنے کا مفاہمت کا, کیونکہ یہ معاذرائی ہمیں قبول نہیں ہے اور دنیا میں ہم آگے نہیں جا سکیں گے اس لڑائی کے ساتھ. تو آج بھی اگرچہ وہ نتیجہ نہیں نکل سکا لیکن بنیادی بات اور سوچ وہی پریویل کر رہی ہے کہ آپ کو مفاہمت کے ساتھ کسی نتیجے پہ پہنچ کے انتخابات کا راستہ اختیار کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا بھی جو کرنٹ پولیٹیکل کرائسس ہے نا, آپ آج الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں اور الیکشن سے ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہیں ان کو ریزالو کریں آپ, اور لوگوں کو الیکشن لڑنے دیں. نواز شریف صاحب بھی آنا چاہتے ہیں, موسٹ ویلکم آئے, انیبلنگ انوائرمنٹ دیں. آپ دیکھیے گا کہ یہی پولیٹیکل سچویشن جو ہے الیکشن پالیٹکس میں جب انگیج ہو جائے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں سیاسی ورکروں کی بھی آپ نے ذکر کیا, ایک تو تشدد کے حوالے سے بھی, اور جس طریقے سے ان کو ایک دہشت گردی کا ایک سلسلہ بنا دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جو صحافی بھائی ہیں, دیکھیں نا آفتاب اقبال کو پہلے انہوں نے گرفتار کر لیا, عمران ریاض کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو بھی روکنا چاہیے نا, ان کو یہ بات یہ ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا نا کہ مجھے کل حامد میر صاحب کا میں نے ٹویٹ پڑھا ہے, ایک ٹی وی انٹرویو بھی سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی حکومت کا سخت ناقد ہوں اور عمران خان نے بے شمار ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی اپنے دور میں, لیکن انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سب سے ورسٹ وائلیشن جو اس وقت ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہے موجودہ حکومت کر رہی ہے. اور آپ نے ابھی آفتاب اقبال کی بات کی, عمران ریاض کی بات کی, اب کل رات جو ہے اور یہ مقبول جان کو بھی جو ہے نا کڈنیپ کر لیا گیا. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے جتنے سیاسی کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سنانا چاہتا ہوں, ذرا آپ سنیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی ان کے مائنڈ سیٹ کی. آئی جی پنجاب نے دھمکی دی کہ یہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں پکڑی جا رہی ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں, ان کے خاندانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کا پورا ڈیٹا نادرا کے ذریعے لے کے ان کو بلاک کر دیں گے, ان کو کوئی روزگار نہیں مل سکے گا, ان کو کوئی اپنا اپرچونٹی نہیں مل سکے گی, یہ بلیک لسٹ ہو جائیں گے. اس طرح کی دھمکیاں دینا, یعنی آپ ان کو دوبارہ کسی تارمنائزیشن کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں کہ وہ بندوق اٹھا لیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے 50 کے قریب لوگ پکڑے ہوں گے جنہوں نے اپنا کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا ہوگا. یہ جو 2200 لوگ گرفتار کیے ہیں آپ نے پنجاب کے اندر, ان کو تو گھروں سے اغوا کیا گیا نا, ان کو تو گھروں سے گرفتار کیا گیا. اب میں کوئی 8-10 خواتین کو جانتا ہوں جو گھریلو خواتین ہیں, وہ لبرٹی چوک سے گرفتار کی گئی ہیں. اچھا کوئی مقدمہ نہیں, کوئی ایف آئی آر نہیں, اور ان کو جا کے تھانوں میں اور حوالات میں بند کر دیا گیا. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے فواد چودھری صاحب کو کہا گیا کہ عدالت کی طرف سے کہ آپ کو 12 تاریخ تک ریلیز ہے, آپ نے ان کو 9 کی رات کو گرفتار کر لیا. یعنی نہ عدالتوں کا احترام, نہ آپ عدالتی احکامات کا احترام, نہ آپ عورتوں کا احترام کر رہے ہیں, بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور پھر ان کو ٹیررسٹ بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ سیاسی کارکنوں کو دہشت گردی کے طور پہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں, وہ پہلا مطالبہ یہ کریں کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, ماں سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی ہم نے ان کو پکڑا ہے, جو اس وقت وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے حملہ آور ہوئے تھے, وہ ضرور آپ ان کے خلاف انویسٹیگیشن کریں, لیکن باقی لوگوں کو تو چھوڑ دینا یار. عورتوں کو پکڑا ہوا ہے, بچیوں کو پکڑا ہوا ہے, گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, پھر 16 ایم پی او کے تحت لوگوں کو بند کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کی کانٹیکٹ میں بھی
یہ بڑا سیریس یہ اس وقت بہت ضروری حکومت کا ہے. ایٹیٹیوڈ ہے جو ہمیں دیکھنے کو چلیں مل رہا ہے. اور یہ جو پنجاب کی نگران حکومت ہے یہ ہر کام کر رہی ہے سوائے الیکشن کے علاوہ, سوائے ہر کام الیکشنز کر کے. رہی ہے. اور کے پی اور کے اور اندر اور بھی جو ہے وہ ہر کام ہو رہا ہے سوائے الیکشن کے علاوہ. تو اب چلیں دیکھتے ہیں ایک کہ اچھی اصل میں جو اصل دن ہے نا کہ وہ منڈے کا دن ہے. منڈے کو ڈٹرمن ہوگا کہ اسلام آباد میں چیف جسٹس صاحب اپنی اس پروسیڈنگ کے اندر کیا چیز لیتے ہیں, فضل الرحمان کا جو مارچ ہے وہ کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے, اور اگر کہیں پیچھے کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں منڈے سے پہلے کیا سیٹلمنٹس ہوتی ہیں, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ فیوچر کی پالیٹکس کہاں جائے. چلیں ایک سارے اس بہت ہی بھیانک قسم کے سینیریو میں ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے. اگرچہ وہ حریم شاہ صاحبہ نے سفارش کی ہے تو ہوا ہے, لیکن پھر بھی چلیں ہو تو گیا نا. میں نے تو ابھی بات ہی کی تھی تو لگتا ہے سگنل جو ہے وہ ختم ہو گیا. چلیں بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا, اور انشاءاللہ امید ہے کہ معاملات جو ہیں وہ جلدی حل ہوں گے. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراء کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.